अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कैसे एक सांप को पकड़ के दिखा रहे हैं और गले में डाल रहे हैं। पता नहीं मौलवी साहब किस जबान में तकरीर कर रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन का दावत देते थे, क्या उनके दावत देने का तरीका ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावत देने का तौर तरीका कैसा था, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कैसे दावत देने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया है, तो वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। फ़अबुदूह, बस उसी की इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता। बस नबी का काम दावत ही देना होता है और नबियों के मानने वालों को भी सिर्फ दावत देनी चाहिए। दावत मनवाना आपका काम नहीं है। कुरान में सूरतुल बकरा में है, नबी हम आपसे नहीं पूछेंगे कि लोग दोज़ख में क्यों चले गए। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है। और ये टॉपिक तो कई जगह आया कि ऐ नबी, आप अपने आप को इस गम से हलाक कर लेंगे कि लोग कुरान पे ईमान नहीं लाते हैं। फिर सूरह ताहा के अंदर भी आया कि कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पढ़ लें। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, ये तो उसके लिए जो डर जाए। फ़ज़क्किर बिल कुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, ऐ नबी कुरान से आप उसको डर सुनाएं जो अल्लाह की धमकी से डरे। फ़ज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा, आप तबलीग उसको करें जिसको कोई तबलीग करने का फायदा हो। सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, उसे नसीहत करें जो डरता हो। व यतजन्नबुहुल अशक़ा, और जो शकी है, बदबख्त है, बात मानने के लिए तैयार नहीं, उसको छोड़ दें। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, इसको हम उस बड़ी आग पे जब पेश करेंगे ना, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, फिर वहां पे वो ना जिंदों में होगा ना मुर्दों में। इसका इलाज फिर आग है। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, नबी इस गम से आप अपने आप को हलाक कर लेंगे कि लोग कुरान पे ईमान नहीं ला रहे। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है। तो नबियों का काम पहुंचाना होता है। हालांकि नबी प्राइमरी ड्यूटी किसकी है दुनिया में? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की, नबियों की। अगर उनका काम भी सिर्फ पहुंचाना है तो उनके मानने वालों का काम उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। यहां ज्यादा जरा हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मनवाना भी है। मनवाना नहीं है। दावत रखे को मानता है माने नहीं, दूसरे के सामने रखे। सर, आप नबी इस्लाम को तो एक कामयाब पर्सनालिटी के तौर पे देख रहे हैं ना, इस तरह के तो बहुत कम लोग हैं दुनिया में। ज्यादातर तो क्वांटिटेटिवली दुनिया में कामयाब नहीं हो सके। सही बुखारी में हदीस है, क़यामत वाले दिन कई अंबिया इस हाल में आएंगे, किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 3, किसी के साथ 2, किसी के साथ 1 बंदा होगा जो उन पे ईमान लाएगा, और किसी के साथ 1 भी नहीं होगा। पूरी जिंदगी मेहनत करके एक बंदे ने भी उनकी बात नहीं मानी होगी। तो सर ये उम्मत तो अल्लाह की कोई लाडली उम्मत है कि आज नबी को गए हुए 1500 साल हो गए हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मिन्नोअन उसी तरह की तालीमात को लेके चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा मौजज़ा है। अदरवाइज अंबिया कराम के साथ तो ये रिस्पांस नहीं हुआ। कुरान में जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, 950 साल तक तबलीग करके चंद लोग, 78 के करीब लोग सिर्फ ईमान लेके आए थे, जो हमें रवायतों से पता चलता है। और लूत अलैहिस्सलाम पे सिर्फ 2 बेटियां, कौम में से कोई ईमान नहीं लेके आया। तो अल्लाह के नजदीक क्वांटिटी जो है वो ऑथेंटिसिटी नहीं है बल्कि क्वालिटी है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बात रखी, लेकिन सिर्फ 12 बंदों ने ईमान कबूल किया उनकी जिंदगी में, जो दुनियावी जिंदगी थी उठाए जाने से पहले।
یہ آج آپ کو جو اتنی بڑی عیسائیت نظر آ رہی ہے نا، یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. اور اس زمانے میں چونکہ امپائرز تھی، امپائرز کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رومن امپائر میں رہنا نا، تو اس کا مذہب وہ ہوگا جو رومنز کا ہے. پہلے رومن شہنشاہ بت پرست تھے تو ساری امپائر بت پرست. اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا، یا اس زمانے میں جو مسلمان تھے، یعنی جن کو ہم کرسچنز کہہ لیں، بنی اسرائیل کے جو پیغمبروں کے ماننے والے، ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی پھر، اس لیے تو ان کو اتنی ماریں جھیلنی پڑتی تھی. اصحاب الکاف کا واقعہ اسی لیے ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے تھے نا، ان کو جان بچانی پڑی، 7 ہی لوگ تھے نا صرف. پھر جب دوبارہ وہ 300 سال بعد اٹھائے گئے تو پوری کی پوری سلطنت ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی. ظاہر نبی الاسلام کا انکار کرنے سے پہلے تو وہ مسلم ہی تھے نا، یہاں پہ بھی آ جائے گا کہ وہ مسلم تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، صرف 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا. اب وہ ذرا دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں بات مانیں گے، یہ اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگان دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پھر کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، میرا مددگار بنے دین کے لیے. جس طرح صحابہ کرام اہل بیت نبی الاسلام کے مددگار تھے دین کے لیے. یہ اس سے مراد وہ مشکل کشا والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو حواری تھے نا ان کے، اور وہ حواری کیا تھے، وہ گلیلی جھیل کے کنارے چند دھوبی تھے جو کپڑے دھویا کرتے تھے. ان کو حضرت عیسیٰ کی بات سمجھ آ گئی اور کسی کو نہیں سمجھ آئی. بڑے بڑے فلاسفرز اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 وہ جو دھوبی تھے، وہ حواری، وہ خاص ساتھی ان کے، وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں مسلم ہوتے ہیں. یہ آگے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، دین ابراہیمی پہ تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو انہوں نے کہا آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم وقت کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائیں. اور یہ آیت کے پیچھے کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے. اور یہ آیت ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. آپ دیکھیں علماء کی کلپس چڑھے ہوئے ہیں جی، غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ کہتے نہیں قرآن سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی مدد مانگی تھی، حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے بندوں سے مدد مانگی ہے، جو سامنے موجود ہے ان سے مانگی ہے نا. ادھر مثال کوئی اور دے رہے ہیں اور اینڈ رزلٹ کچھ اور نکالتے ہیں. اس مدد کا کون بیوقوف انکار کرتا ہے؟ عقل مند تو نہیں کرے گا، بیوقوف بھی نہیں کرے گا. یہاں تو ہونا چاہیے تھا آپ کے تحت کہ جب انہوں نے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، تو قبروں سے آواز آئی جتنے مرے ہوئے تھے ان کے. انہوں نے کہا ہم آپ کے مشکل کشا ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں. وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا وہ جی نبی علیہ السلام نے مولا علی سے غزوہ خیبر میں مدد مانگی تھی، تو بھئی حضرت علی زندہ تھے تو ان کو لا کے اس کام کو کیا. ورنہ تو اگر یہ ہوتا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام امیر حمزہ کو قبر سے نکال کے جھنڈا دیتے نا، تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی کہ مرے ہوئے بندے کو بلا کے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. تو یہ ظاہری اسباب والی چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ بناتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَاحْذَرُوا، اور ڈر کے رہا کرو، محتاط رہا کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے کوئی چیز نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. تو میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے، وہ پیغمبر جس کی اللہ نے ڈیوٹی اس کام پہ لگائی ہے کہ اس نے صرف بات پہنچانی ہے، منوانی نہیں ہے، تو میرے آپ کا کام تو کسی صورت منوانے والا ہو ہی نہیں سکتا نا. ہم تو اس پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا. لیکن لوگ کہتے ہیں میں گھوٹ کے نا کس طریقے ہاتھ کسی کو ناک بند کر کے اس کے کسی طریقے سے گلے میں اتار دو. نہیں، بات بتائیں، مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے.
ظاہر دکھ تو ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. قریب ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے. غم تو ایک دائی کو رہتا ہے لیکن وہ غم آپ نے اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ سوچتے کہ جب تک میرا چچا ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا میں نے تو گھر سے باہر کسی کو منہ نہیں دکھانا, میں نے کسی کو بات نہیں پہنچانی کیونکہ باہر مجھے لوگ پھر تانا دیں گے کہ یار تیرا تو چاچا جو ہے وہ کافر ہے. نہیں, ٹھیک ہے ایمان نہیں قبول کیا, ٹھیک ہے باہر کسی کو دعوت دیں, دعوت کا کام آگے چلتا رہے. روگ لگا کے نہیں بیٹھنا, صرف پہنچانا ہے. روگ ویسے جس نے لگانا ہے وہ اپنے آپ کو لگائے کہ میں کیوں نہیں دین پہ چلتا. ہم پوری دنیا کی ہدایت کی فکر میں لگ جاتے ہیں, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور یہ جتنا مذہبی طبقہ ہے نا اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے, وہ دنیا کی ہدایت کی فکر کے لیے جو ہے نا کمر بستہ ہو جاتے ہیں, اپنے لیے نہیں. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور پہلے والی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو دکھوائی تھی کہ مولانا صاحب سانپ کو کبھی گلے میں ڈال رہے ہیں, کبھی ہاتھ میں ڈال رہے ہیں اور اس کو دکھا کے لوگوں کے پاس سے پیسے لے رہے ہیں, اور بھئی یہ بالکل غلط طریقہ ہے. لوگوں کو صرف دعوت دینا ہے اور ان کو منوانا, ان کو مطلب کہ ان کو یہ زبردستی کرنا کہ آپ میری بات مانو اور سیدھے راستے میں ہو جاؤ. یہ تو نبیوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ آپ کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بات منوائیں, اور نہ ہی ہم آپ کو سوال کریں گے جو لوگ آپ پہ ایمان نہیں لائے. تو میرے بھائیو اگر نبیوں کا یہ مطلب کہ مرتبہ ہونے کے باوجود بھی نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کے ذمے کو ہی نہیں رکھا کہ اگر کوئی ہدایت نہ لائے, نبیوں پر ایمان نہ لائے تو نبیوں سے سوال کیا جائے گا. نبی اس سے بری الزمہ ہے جو نبیوں پہ ایمان نہ لائے. اسی طرح جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے ذمے ہے بس بات پہنچا دینا, بات کو منوانا یہ ان کے ذمے نہیں ہے. لہٰذا یہ جو مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں تو وہ تو اخلاص کے ساتھ میں صرف جو قرآن و حدیث بیان کرنا چاہیے, وہ یہ جو ہے سانپ پکڑ کے یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں زبان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہم کو قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.